अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एलएलबी स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मेंटोर खुबैब और मैं लेकर के आया हूं आपके लिए लॉ लेक्चर सीरीज का एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसिडरेशन है। हम अपने इस क्वेश्चन में कंसिडरेशन को देखेंगे, कंसिडरेशन की डेफिनेशन होगी, कंसिडरेशन की टाइप्स होगी और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और ये सारा टॉपिक जो है वो सादा और आसान अल्फाज में होगा और हम इसको दोस्ताना तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। वेलकम बैक। तो दोस्तों, सबसे पहले कंसिडरेशन की डेफिनेशन है। इस लेक्चर में आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है तो उसको आपने लिखना कैसे है। इसकी हेडिंग्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस स्लाइड में चलती जाएंगी, तो आपने इन्हीं को फॉलो करना है। इसके अलावा जो है इस लेक्चर के नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं इसको वीडियो को शॉर्ट करूंगा, इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेके जाऊंगा। सादा लफ्ज़ों में कंसिडरेशन को बयान करें तो हम ये कहेंगे कि समथिंग इन रिटर्न, मतलब ये है कि चीज़ का बदला। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मुआहिदा करते हैं किसी के साथ, तो जो चीज़ आपको बदले में मिल रही होती है, जो फ़ायदा आपको बदले में मिल रहा होता है, वो कंसिडरेशन है आपके लिहाज से। इस तरह आपसे कोई चीज़ दूसरे बंदे को मिल रही है, वो उसकी कंसिडरेशन है, या जो फायदा वो आपसे ले रहा है वो उसकी कंसिडरेशन है। तो सादा लफ्जों में कंसिडरेशन का मतलब मुआवजा है, ठीक है, जो आप इन फॉर्म ऑफ पेमेंट, इन फॉर्म ऑफ सर्विसेज या किसी और शक्ल में आप लेते हैं, वो आपकी कंसिडरेशन कहलाती है। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जो सादा डेफिनेशन है, और एग्जाम्स में आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कंसिडरेशन इज अ सच बेनिफिट विच बिकम्स द रीजन ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंसिडरेशन ऐसे फवायद हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के वाकया होने को जाहिर करते हैं, यानी इनके बगैर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं हो सकता। बिटवीन द पार्टीज कंसिडरेशन इज एन ऑब्जेक्ट which can be in form of money, in form to do something or not to do something, or even other than these। यानी कंसिडरेशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इसके मकासद हैं, वो ये हैं कि ये इन फॉर्म ऑफ मनी होती है और इसमें ये होता है कि कुछ करने या ना करने को, और इवन अदर देन दीज, और इसके अलावा, यानी कंसिडरेशन इस बाबत भी हो सकती है कि आप कोई काम करें या आप कोई काम ना करें, तो इसको हम कंसिडरेशन के जमरे में लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आगे उसकी मिसाल हम देख लेते हैं। ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹3 लाख। ए एक शख्स है, वो बी को 3 लाख के बदले अपनी कार देने को तैयार है। अब बी प्रॉमिस करता है पे सच अमाउंट टू ए, बी उसके साथ प्रॉमिस कर लेता है कि वो ये रकम उसको दे देगा। दिस अमाउंट इज कंसिडरेशन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। अब ये जो रकम है ये कंसिडरेशन के जमरे में आती है, यानी ये कंसिडरेशन कहलाती है किसके लिहाज से? ए के लिहाज से। क्यों? ए के पास कार है तो उसकी कंसिडरेशन क्या है कि वो उसको सेल करके 3 लाख रुपया जो है वो हासिल कर ले। तो ए की कंसिडरेशन 3 लाख रुपया है और बी की कंसिडरेशन क्या है कि वो 3 लाख रुपया दे के एक कार ले ले, तो बी की कंसिडरेशन जो है वो कार है। यानी इन दोनों पार्टीज की कंसिडरेशन जो है मुख्तलिफ है, बट दोनों एंड पे जो है वो कंसिडरेशन कहलाएगी, क्योंकि दोनों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एक को पैसा मिल रहा है और एक को बदले में कार मिल रही है। आगे इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो समझते हैं कि डेफिनेशन इसकी काफी ट्रिकी है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 2D ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कंसिडरेशन को डील करता है। कंसिडरेशन क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर
کہ پرومیزر کون ہوتا ہے؟ پرومیزر ہوتا ہے جو پے کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو پیمنٹ دے رہا ہوتا ہے اس کو پرومیزر کہتے ہیں. دا پرومیزی جو پیمنٹ ریسیو کرنے والا ہوتا ہے، آر اینی ادر پرسن اور ان کے علاوہ کوئی اور بندہ، ہو ہیز ڈن جو کرے، آر abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstains from doing. اچھا اب یہاں پہ ریپیٹیشن ہے، یہ ریپیٹیشن کو میں آپ کو ذرا کلیئر کر دیتا ہوں. when at the desire of promiser، پرومیزر کی خواہش پہ، the promisee جو کنسیڈریشن وصول کرنے والا ہوتا ہے وہ پرومیزی ہوتا ہے، اور اینی ادر پرسن یا ان کے علاوہ کوئی اور بندہ، who has done جو کرے کام، اور abstain from doing یا رک جائے کوئی کام کرنے سے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے یہ فقرہ ماضی کا ہے، یعنی ماضی کی طرف اشارہ ہے کہ ماضی میں کوئی کام کرے یا وہ کام کرنے سے رک جائے، اور does or abstains from doing یا کرے یا رک جائے. یہ اب بات پریزنٹ میں آ رہی، اور ڈز اور abstains from doing کچھ کرتا ہے یا کچھ نہیں کرتا، اور promises to do اور abstains from doing یا کرے گا یا کرنے کا پرومس کرے گا. something such act or abstances something such act or absence or promise is called the consideration. یعنی ڈیفینیشن میں تینوں زمانوں کو کور کر دیا گیا، ماضی کو، حال کو اور مستقبل کو. یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ماضی میں کچھ کرے گا یا کچھ نہیں کرے گا، یعنی رک جائے گا کچھ کرنے کا، کیونکہ پہلے ہم نے اس کو سمپلیفائی کر لیا کہ کنسیڈریشن کسی بندے کو کچھ کرنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے جو ہے وہ پے کی جاتی ہے. تو اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کیا یا کچھ نہ کیا، یا کچھ کرتا ہے یا کچھ نہیں کرتا، یا کچھ کرے گا ان فیوچر یا نہیں کرے گا. تو وہ سارا جو یہ تینوں زمانے جو ہیں وہ اس کنسیڈریشن کے زمرے میں آتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارا کنسیڈریشن کی ٹائپ. جس طرح میں نے پہلے بتایا، پاسٹ کنسیڈریشن ہے جو کہ ماضی میں اگر ہم نے کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا ہے یہ اس کو ظاہر کرتی ہے. پھر پریزنٹ کنسیڈریشن ہے جو پریزنٹ کو جو ہے وہ شو کرتی ہے. فیوچر کنسیڈریشن ہے جو کہ آپ کے مستقبل کی نشاندہی کرتی ہے. چوتھی ہماری ہیڈنگ ہے ٹائپس آف کنسیڈریشن. جس طرح میں پہلے ڈیفینیشن میں بھی بتا چکا ہوں، اس ڈیفینیشن سے ہی یہ ٹائپس جو ہیں یہ ڈرائیو ہوتی ہیں. پہلی جو ہے وہ پاسٹ کنسیڈریشن ہے، دوسری پریزنٹ کنسیڈریشن ہے، اور تیسری فیوچر کنسیڈریشن ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے کوئی پاسٹ میں کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس کی کنسیڈریشن جو ہے وہ پاسٹ کنسیڈریشن میں فائل کرے گی، اور اس طرح اگر آپ نے موجودہ وقت میں کوئی معاہدہ کیا ہے تو وہ پریزنٹ کنسیڈریشن میں فائل کرے گی اس کی جو کنسیڈریشن ہے. اس طرح فیوچر میں اگر معاہدہ ہے آپ کا اور اس کی جو کنسیڈریشن ہے وہ فیوچر کنسیڈریشن میں فال کرے گی. اب ان کو فردر ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں ان تینوں کائنڈز کو. پاسٹ کنسیڈریشن میں کیا آتا ہے؟ when consideration is given even before the creation of contract, it is consideration that is already given is called past consideration. یعنی ابھی ہمارا معاہدہ جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں نہیں پہنچا، اس سے پہلے ہم نے کنسیڈریشن کسی مد میں پے کر دی، تو یہ ہماری پاسٹ کنسیڈریشن میں آئے گی. دوسرے نمبر پہ پریزنٹ کنسیڈریشن ہوتی ہے. if the consideration is given at the time of creation of contract, it is called present consideration. تو جو کانٹریکٹ کے وقت فوری طور پہ جو کنسیڈریشن جو ہے وہ پے کر دی جاتی ہے اس کو ہم پریزنٹ کنسیڈریشن کہتے ہیں. فیوچر کنسیڈریشن if the consideration is given after the creation of contract, it is called future consideration. یعنی ہمارا جو معاہدہ ہے وہ طے پا گیا اور ہم نے پرومس کر لیا کہ ہم فلاں تاریخ تک جو ہے وہ آپ کو کنسیڈریشن اس کی پے کر دیں گے، یا کسی بھی شکل میں جو کنسیڈریشن آپ کی بنتی ہے وہ ہم دے دیں گے، وہ آپ کی فیوچر کنسیڈریشن کہلاتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اسینشیلز آف کنسیڈریشن ہے. اس کے جو انگریڈینٹس ہیں یا اس کے اسینشیلز ہیں کنسیڈریشن کے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہیں. کنسیڈریشن شوڈ بی گیون بائی دا پرومیسی.
یعنی جو پرومزی جو ہے اس کو دینی چاہیے. سمپل سی بات ہے کہ یہ پرومزی کو جاتی ہے. پرومزر جو ہوتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ کنسیڈریشن پے کرتا ہے اور پرومزی جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے. کنسیڈریشن شوڈ گیون بائی دا ڈیزائر آف پرومزر. اب اس میں پرومزر کی جو ہے وہ نیت بھی شامل ہونی چاہیے. اس کی وش پہ جو ہے اس کی نیت پہ جو ہے وہ دی جاتی ہے. کنسیڈریشن شوڈ بی لافل. کنسیڈریشن جو ہے وہ لافل ہونی چاہیے، یعنی لافل پرپز کے لیے آپ کنسیڈریشن دیں، ان لافل پرپز نہ ہو. اس کو آگے چل کے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. کنسیڈریشن شوڈ بی ریئل. یہ حقیقی ہونی چاہیے، یعنی اس کا حقیقت سے تعلق ہونا چاہیے، حقیقت سے ماورا نہیں ہونی چاہیے. کنسیڈریشن میں بھی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، جو 3 کائنڈز ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں وہ ان میں فال کرنی چاہیے. اٹ میں بی کنسسٹڈ آف این ایکٹ اور منی اور ادر دین دیز. یعنی وہی بات کہ کنسیڈریشن میں آپ پیمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، سروسز دے سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ یہ کسی اور فارم میں ہو سکتی ہے. آگے اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، ایسے افعال ہیں جو کنسیڈریشن میں فال نہیں کرتے. تو سب سے پہلے جو ہے لو اینڈ افیکشن. اف این ایگریمنٹ ہیز بین کریٹڈ بٹوین دا پارٹیز فار نیچرل لو اینڈ افیکشن in such case consideration is not necessary. یعنی اگر آپ کا ریلیشن جو ہے وہ لو اینڈ افیکشن پہ ہے، جس طرح آپ کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کچھ بھی نہیں جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے، تو یہ ریلیشن جو ہے وہ آپ کا لو اینڈ افیکشن ہے اور آپ اس میں جو ہے وہ کنسیڈریشن کو کنسیڈر نہیں کرتے، یعنی آپ بدلے میں کچھ نہیں لیتے، آپ گفٹ کر دیتے ہیں. سمپل. کانٹریکٹ آف ایجنسی. In the Contract Act 1872 it has been mentioned that there is no consideration is required for contract of agency. اگر ایجنسی جو ہے اس کا کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو بھی میں آگے چل کے جو ہے نیکسٹ لیکچرز میں بریفلی بتاؤں گا. ابھی ہم اس لیکچر کو جو ہے وہ شارٹ کر رہے ہیں. آگے والنٹری سروس، جو آپ آزادانہ طور پہ اگر کوئی سروسز دیتے ہیں ان میں جو ہے وہ کنسیڈریشن انوالو نہیں ہوتی. ٹائم بارڈ ڈیٹ، جو آپ کے قرضے جو ہیں جن کا وقت گزر چکا ہے، کنسیڈریشن جو ہے وہ نہیں پے کرنی پڑتی. منی اے پرسن بوروڈ ایٹ and didn't repay but is not legally collectible because too many years have passed. In such case there is no consideration is required. یعنی ایک بندہ جو ہے اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں اور اس کو کافی وقت گزر چکا، یعنی قانونی پیریڈ جو جس میں اس کے خلاف کوئی کاروائی جو ہے وہ کی جا سکتی تھی یا اس سے ڈیمانڈ کی جا سکتی تھی، وہ پرسکرائب ٹائم جو ہے وہ معینہ مدت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو اس پہ بھی کنسیڈریشن جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگی. کانٹریکٹ انڈر سیل. انڈر دا انگلش لا کانٹریکٹ وچ از میڈ ان فارم آف ڈیڈ انڈر سیل از ویلڈ ایون اٹس میڈ وداؤٹ کنسیڈریشن. یعنی جو کانٹریکٹ جو ہے وہ سیل کے ساتھ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اس میں بھی کنسیڈریشن جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ایکسٹینشن ان ٹائم لمٹ. If agreement is made for extension in time limit for enforcement of the contract in such a way، اس میں بھی یعنی اگر آپ نے اپنے کانٹریکٹ کی ٹائم لمٹ بڑھا دی ہے تو اس میں بھی جو کنسیڈریشن ہے وہ انوالو نہیں ہوگی. نیکسٹ ہے جی ان لافل کنسیڈریشن. اف ان اے کانٹریکٹ اینی آبجیکٹ وچ violates the law or based upon a fraud or creates an injury to others it will be considered unlawful consideration. یعنی کوئی بھی ایسی کنسیڈریشن جو unlawful پرپز کے لیے پے کی جائے وہ unlawful consideration ہے. جیسے کہ اگر کوئی کسی کو کنسیڈریشن پے کرتا ہے کہ فلاں بندے کو قتل کر دو، تو یہ unlawful consideration کے زمرے میں آتی. نیکسٹ ہے کیسز آف unlawful consideration. اب یہاں پہ unlawful consideration کو بریفلی بیان کیا جاتا ہے کہ ان لافل کنسیڈریشن ہے کیا اور کون کون سے کیسز پہ یہ اپلیکیبل ہوتی ہے. پروہیبٹڈ بائی لا. سب سے پہلے کہ ایسے تمام ایگریمنٹ جو ہیں یا کانٹریکٹ جو ہیں جو پروہیبٹڈ بائی لا ہیں ان پہ جو ہے جو کنسیڈریشن ہوگی وہ ان لافل کنسیڈریشن ہوگی. ایلیمنٹ آف فراڈ. اگر کسی کنسیڈریشن میں فراڈ کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، کسی کو دھوکہ دہی کا جو ہے وہ عنصر پایا جاتا ہے، تو تب بھی جو کنسیڈریشن ہے وہ unlawful ہوگی. Immoral. In the object of an agreement is immoral in nature. In this case the consideration will be unlawful. یعنی کانٹریکٹ جو ہے آپ کا immoral values پہ جو ہے وہ استوار ہے، تو تب بھی آپ کی جو کنسیڈریشن جو آپ پے کریں گے وہ unlawful ہوگی. Against public policy. کوئی ایسا کام جو ہے جو پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے
اس کے لیے آپ پیسے دیتے ہیں، کنسیڈریشن جو ہے دیتے ہیں یا کنسیڈریشن وصول کرتے ہیں، تو وہ ان لافل کنسیڈریشن میں فال کرے گی۔ جس طرح میں نے پہلے بات کی، کسی پرسن کو پرسنلی ہٹ کرنا، انجر کرنا، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے جو ہے وہ کنسیڈریشن جو پے کرتا ہے بندہ، وہ بھی ان لافل کنسیڈریشن کے زمرے میں آتا ہے۔ یا کسی ان لافل آبجیکٹ کے پرپس کے لیے جو ہے وہ کنسیڈریشن دیتا ہے، تو وہ ان لافل کنسیڈریشن کے زمرے میں آتا ہے۔ دوستو نیکسٹ ہے جی کنکلوژن۔ ہم نے اب اپنے لیکچر کو کنکلوڈ کرنا ہے کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا سیکھا۔ تو اٹ سیڈ دیٹ دا کنسیڈریشن از the one of the most important essential of the valid contract. یہ انتہائی اہم حصہ ہے valid contract. Without consideration there is not contract, but there are certain exceptions. According to them a contract can be valid without the consideration. یعنی کوئی بھی contract جو ہے وہ consideration کے بغیر valid نہیں ہوتا، مگر اس میں کچھ exceptions ہیں، کچھ ایسے cases ہیں جہاں پہ consideration کے بغیر بھی ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ فلفل ہو جاتا ہے۔ Consideration removes the fear from the mind of other person. Those think that there is a chance of loss in deal. یعنی consideration جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ خوف نکال دیتی ہے کہ کوئی جو آپ لین دین کر رہے ہیں اس میں کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ Consideration an object which can be in form of money, in form to do or something or not to do something or even other than these. یعنی کنسیڈریشن کا جو بیسیکلی آبجیکٹ ہوتا ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، بینیفٹس ہوتا ہے، وہ بینیفٹ جو ہیں وہ آپ کی منی کی شکل میں ہو، سروسز ہوتی ہیں یا ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ کنسیڈریشن پلے وائٹل رول ان دا ویلڈ کانٹریکٹ اینڈ اٹ از لائک اے بیک بون in the human body which may be help the being to stand without any support. یعنی یہ انتہائی امپورٹنٹ بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے کنسیڈریشن، جس کے بغیر کوئی کانٹریکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ دوستو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو کنسیڈریشن کے بارے میں جو ایمبیگوٹیز تھیں وہ کافی حد تک دور ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔